अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी मजहबी शख्सियत से जो कभी एक हार्ड लाइनर पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्टिविस्ट गिना जाता था, लेकिन वक्त के साथ इतनी बड़ी चेंज आई उनकी लाइफ में, बिल्कुल 180 डिग्री चेंज, कि आज वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं। आज वो बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की बात करते हैं और मोहब्बतें बांटने की बात करते हैं। ऐसी मोतदिल मजाज शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल के, अल्लामा ताहिरुल हसन। आइए मिलते हैं। अल्लामा साहब, इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। पैदा कहाँ हुए, तालीम कहाँ हासिल की, और फिर ये मजहबी रुझानात जो आपकी ज़िंदगी में ये कब वारिद हुए, कब दाखिल हुए, और फिर आप बाकायदा एक मजहबी शख्सियत बन गए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम फैसलाबाद के अंदर ही मेरी पैदाइश हुई है सन 1968 के अंदर। तो चूँकि मेरे वालिद साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे, अल्लामा मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह, और वो मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह जामिया कराची के फारुक़ तहसील थे। तो चूँकि बचपन के अंदर मैं बीमार भी हो गया, तो बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो मेरी वालदा ने अल्लाह से दुआ की कि अगर अल्लाह तो इसको ज़िंदगी देगा तो मैं दीन के लिए वक़्फ़ कर दूँगी। तो अल्लाह का करना, अल्लाह ने मुझे सेहत याब करना शुरू कर दी। तो मेरे वालिदैन ने मुझे स्कूल से ख़त्म करके वहाँ मदरसे के अंदर वहाँ हिफ़्ज़ करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आलिमा का कोर्स किया और वहाँ हम वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान जो हमारा एक इदारा है, उसके साथ हमने इम्तिहान दिया जो MA के बराबर तालीम है। तो उसके अंदर उसके बाद फिर चूँकि वालिद साहब भी दीन से तल्लुक़ रखते थे, तो फिर उसके बाद एक दीन की तड़प भी थी, शौक़ भी था, तो उसके लिए फिर हम निकल पड़े। तो ये जो हिफ्ज़ में आपको करवाया गया दाखिल, ये फिर हिफ्ज़ मुकम्मल किया या नहीं? हिफ़्ज़ मैं मुकम्मल नहीं कर सका, सिर्फ तकरीबन 12 सिपारे में हिफ़्ज़ किए। उसके बाद फिर मैंने आलिम का कोर्स शुरू किया। ये मदरसों में जो माहौल होता है वो आम स्कूलों से मुख्तलिफ होता है, या वहाँ भी उसी तरह मुसलसल तालीम दी जाती है, या थोड़ा बहुत फ़र्क होता है? नहीं, उसके अंदर माहौल के अंदर स्कूल से और मदरसे के माहौल में ये फ़र्क होता है कि चूँकि मदरसे के अंदर एक दीनी माहौल होता है, वहाँ असातिज़ा कराम का एहतराम भी होता है और वहाँ थोड़ा सा आदाब भी सिखाए जाते हैं, उठने बैठने का तरीका, और फिर नमाज, फिर दीन से मुंसलिक लोग होते हैं। तो इसलिए स्कूल के अंदर वैसा दीनी माहौल नहीं होता। एक मदरसे का पढ़ा लिखा बच्चा और जो मजहबी मदरसे का, और एक आम स्कूल का बच्चा, ये वहाँ तो खेल कूद के भी काफ़ी मौके मिल जाते हैं स्कूल में। यहाँ भी कोई गेम वगैरह होती रही? देखिए, मेरा मदरसा है, मेरे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। हमने वहाँ उनको गेंद बल्ला लेकर दिया हुआ है, वहाँ खेल के मौके फ़राहम करते हैं। हमारे मदारस के अंदर कई ऐसे हैं कि जिनके 7 पारे के बाहर वो असर के बाद उनको गेम का मौका देते हैं। कोई खेलते हैं, कोई कबड्डी खेलता है, जिसका जो शौक़ होता है, पाबंदी नहीं होती मदारस के अंदर। आपने भी बचपन में कोई खेलें खेली? मैं फ़ुटबॉल का शौक़ था, तो साथियों के साथ फ़ुटबॉल हम खेलते थे। बचपन में लड़ाके थे, शरारती थे, या बड़े बस ऐसे ही एक जो डरे सहमे बच्चे होते हैं? नहीं, लड़ाके तो थोड़े से थे, बात को बचपन से ही कोई ऐसे कोई कर लेता, बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मतलब ये जो सख्ती आपके लहजे में जवानी में आई, वो बचपन से ही थी? वो बचपन से थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हालात ने हमें बदल दिया, तो कुछ बुज़ुर्गों की सरपरस्ती रही, उसकी वजह से भी फिर अब माहौल काफ़ी बदल चुका है। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी सन 1993 के अंदर हुई है। ये अरेंज मैरिज थी या
پسند کی؟ نہیں، یہ ہمارے ارینج میرج ہی تھی، والدین کی رضامندی سے۔ یہ جو مولانا حضرات ہوتے ہیں یہ سارے ارینج میرج کرتے ہیں یا اس میں کوئی محبت کی بھی شادی ہو جاتی ہے؟ نہیں، علماء کرام کی محبت ہوتی تو کم ہے، لیکن اگر ہو بھی جائے تو وہ دنیا کی طرح نشر نہیں کرتے ہیں، وہ چھپا خفیہ کے رکھتے رکھتے ہیں، ہیں، تاکہ تقدس برقرار رہنا تاکہ چاہیے۔ ان کا جو ایک معاشرے کے اندر ایک کردار ہے وہ ایک مذہبی ہے۔ آپ کی شادی میں مطلب یہ زبردستی شامل تھی یا آپ کی کوئی رائے نہیں لی نہیں، گئی تھی؟ میری کوئی زبردست، والدین کی رضامندی سے ہے، جہاں نہیں، انہوں نے کر رضامندی دی تو ہے۔ ہوگی ہاں مطلب، جی، لیکن کوئی اس میں آپ کی نہیں، پسند میرا کوئی اس کے اندر آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا نہ، پہلے؟ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو پھر بعد میں کوئی پچھتاوا تو نہیں؟ نہیں نہیں، یہ الحمدللہ بڑی خوشحال زندگی ہے، اور بڑے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ساتھی دیا زندگی کا۔ ویسے ان کو بھی پچھتاوا نہیں؟ نہیں، ان کو بھی کوئی پچھتاوا نہیں۔ تو وہ زندگی کے میرے، انہوں نے غم اور خوشی کے اندر بڑا ساتھ دیا، میں ان کا بڑا احسان مند ہوں اپنے جیون ساتھی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ایک حوصلہ بھی دیا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے الحمدللہ جی 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ جی، کھانے کی میز پر موجود ہیں علامہ صاحب کے چھوٹے سے گھر میں، جسے وہ اپنی جنت قرار دیتے ہیں، ایک 3 مرلے کا گھر۔ بہت سی باتیں لوگ کرتے ہوتے ہیں، لیکن علامہ صاحب کو دیکھیں تو آج بھی وہ 3 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ان کے بقول انہوں نے دین کو بیچا نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا اسی پہ قناعت کرتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے موجود ہیں، کچھ گفتگو ان سے کریں گے، اور علامہ صاحب سے بھی ان کے کھانے پینے کی عادات کے بارے میں، کہ مولانا حضرات ہم جیسوں کی طرح ہی کھاتے ہیں یا یہ جو اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات تو زیادہ کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ علامہ صاحب، یہ دن کا آغاز کب ہو جاتا ہے اور ناشتہ کتنے بجے کر لیتے ہیں؟ یہ صبح نماز ہمارے گھر کے اندر باجماعت ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر میں ہلکا سا ناشتہ کر کے پھر سو جانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 10 بجے اٹھتا ہوں۔ میرا خیال سارا حلوہ تو آپ کھاتے ہوں گے؟ نہیں نہیں، حلوہ صرف مولویوں کو بدنام کیا گیا، حالانکہ غیر مولوی زیادہ کھاتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا وجہ، حلوے میں کوئی خاص چیز ہے جی؟ اصل میں یہ چونکہ جب 9 ستارے بنے تھے نا جی، اس وقت سارے 9 ستارے مولوی زیادہ تھے، اکثر یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ جب پی این اے کی تحریک تو چلی جب وہ ذوالفقار بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اقتدار سے اترے، تو ہر طرف دیگے حلوے کی تھی، پکتی اس لیے مولویوں کو وہ دبا لگ گیا۔ تو اس لیے، اور کوئی تو کوئی خاص ڈش پسند ہے یا جو ملے کھا لیتے؟ میں کوئی خاص ڈش نہیں، جو ملتا ہے میں کھا لیتا ہوں، لیکن جب کبھی میرا دل چاہے میں خود بھی بناتا ہوں کھانا، لیکن اتوار کے دن جب پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں، میں خود کھانا بنا کر اپنی فیملی کو کھلاتا ہوں، خود بھی اچھا، enjoy کرتا ماشاء ہوں۔ اللہ، خود بھی بنا لیتے ہیں؟ خود بناتا ہوں اچھا، مختلف تو ڈشیں، کیا کس قسم کی ڈشیں بنا لیتے ہیں آپ؟ وہ چکن وغیرہ، کوئی مٹن وغیرہ، کوئی بعض کا تو کوئی سبزی وغیرہ بھی اچھی سی جو بھی آ جائے۔ اچھا، پھر تو آپ کی اہلیہ بروسٹ محترمہ کی وغیرہ بڑی بھی موج ہوتی ہوگی، بروسٹ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ جب ان کا جی نہیں چاہتا ہوگا کھانا پکانے کو، پھر آپ کو کہہ دیتی ہوں گی؟ تو وہ تو کہتے ہیں جی کہ اللہ کرے کہ روزانہ ان کا دل کرے کہ تاکہ میری نا اب جان چھوٹی رہے۔ آپ کا اس میں گرامی عزیر احمد عزیر صاحب، جی، اپنے والد صاحب کے بارے میں چند کلمات کیا کہیں گے؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کو، ان کی شخصیت کے بارے میں؟ شخصیت کے بارے میں یہ کہ میرے والد محترم بھی ہے، ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھے، ہر بات ہر چیز دوستانہ ماحول کے اندر ان سے شیئر کی جاتی ہے، کوئی بھی ہو، اور ہمارے ساتھ بالکل دوستانہ طریقے کے ساتھ رہتے۔ جی، آپ کے اس میں گرامی؟ میرا حمزہ طاہر نام ہے۔ حمزہ طاہر صاحب، جی، کوئی بات جو بہت اچھی لگتی ہے والد صاحب؟ والد صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ اکثر موسٹلی جب کہیں ہم انسان ہیں پریشان ہو ہی جاتے ہیں نا، تو والدین کو پتہ چل جاتا ہے، تو یہ جب دیکھتے ہیں نا بچوں کے میری طرف یا کسی بھی بھائی کی طرف، وہ پوچھتے ہیں یار آج تم پریشان لگ رہے ہو، کیا پیسے چاہیے، کوئی چیز چاہیے؟ تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ والد صاحب کو کہ یار آج میرا بچہ کو تھوڑا سا پریشان ہے، اور والد صاحب نے ہمیشہ کچھ چاہے کیا ہو نہ کیا، اپنی اولاد کی ہر خواہشات جو ہے وہ پوری کی ہے صفِ اول میں رہ کے۔ اچھا، آج کل تو علماء کرام نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، اور بڑے وہ گنے شنے کلاشن کوفیں اور لینڈ کروزر گاڑیاں، تو آپ نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی والد صاحب سے کہ ہمیں بھی ایسی کوٹھیاں، لینڈ کروزریں اور گنے اور یہ؟ خواہش تو ہر آدمی کی ہوتی ہے،
لیکن ہمیں ایک سب سے بڑا اپنے والد پہ فخر یہ ہے کہ ہمارے والد نے دین کا کام کیا ہے اور اس معاشرے میں کوٹھی کاروں کی بجائے اپنی اس معاشرے میں عزت بنائی ہے۔ آپ اپنی فیملی کے حوالے سے ایک بتائیں گے کہ ایک آپ کے گھر میں کوئی خاص جو چیز بائنڈنگ فورس جو ایک اتحاد اتفاق کا سب سے بڑا ذریعہ ہو وہ کیا ہے؟ ہمارے شروع سے ہی اپنے بچوں کو بھی گھر والوں کو بھی سب ہمارا ایک ماحول بڑا اچھا ہے، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی، کہ اخلاق اور پیار محبت جو ان کو میں نے ہمیشہ اس کو زیادہ فروغ دیا ہے کہ ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں اور مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو حل کریں۔ تو بیٹھنے سے ہی بیٹا مسئلے حل ہوں گے، جھگڑنے سے نہیں ہوں گے۔ اور الحمدللہ میرے گھر کے اندر حالانکہ 3 مرلے کا مکان ہے، جیسے میرے بیٹے نے کہا کہ آپ ہی سوال کر رہے تھے کہ کوٹھیاں وغیرہ، تو مجھے آج فخر حاصل ہے کہ میں نے دین کو نہیں بیچا، میں نے کوئی مسجد اور مدرسے کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ علامہ طاہر محمود اشرفی جو چیئرمین بھی ہیں پاکستان علماء کونسل کی، آپ جس جماعت میں ہیں، ان کا اس جماعت میں شامل ہونے کا اور علامہ صاحب کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کس طرح کیا اور کیسا لگ رہا ہے ان کے ساتھ چلنے میں آپ کو؟ دیکھیے جی، میں اچانک چونکہ ایک علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب 2015 کے اندر چونکہ ملک کے اندر کافی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، امن و امان کی بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھے تمہارے جیسے جو ایک ورک کرنے والے نوجوان ہیں اور تمہارے جیسے لوگ مجھے چاہیے علماء، تاکہ میں کام کر سکوں مزید، جو چونکہ ان کا ایک معیار اور آپ کو پتہ ہے ان کی ایک پوری دنیا کے اندر پہچان ہی امن کی ہے، علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کی، اور انہیں پاکستان کے جو اداروں کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی پولیس اور انتظامیہ کوئی یا قوم کی ایک آواز بن کر انہوں نے پوری دنیا کے اندر نمائندگی کی ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ مجھے چاہیے کہ مجھے بھی ضرورت تھی کہ ایسا کوئی قائد ملے جس کے عالم دین ملے، جس کی رہنمائی سربراہی کے اندر مجھے مزید نکھار آ جائے۔ علامہ طاہر الحسن صاحب کے مدرسے جامعہ عثمانیہ رضا آباد پہنچے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلیں۔ علامہ صاحب، مدرسے کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس حوالے سے بتائیں، اور بچوں کو کس قسم کے علوم یہاں ان کی تعلیم دی جاتی ہے؟ الحمدللہ میرے والد صاحب نے نا جی یہ 1990 کے اندر یہ بنایا تھا، تو یہ 7 سال پہلے وہ گر گیا تھا، تو دوبارہ ہم نے اس کو پھر بنایا، اور الحمدللہ اس کو آپ دیکھیں گے بڑا اچھا، اور اس کے اندر جو نا جی غریب یتیم مسکین بچے جو غریبوں کے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، تو یہاں بچے ان کو تعلیم قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے، اور ساتھ میں ان کو عصری تعلیم ظہر سے عصر تک انگلش میتھ، یعنی کہ جب وہ حفظ کرتا ہے تو مڈل یا میٹرک کا ہم سرکاری سطح پر ان کا امتحان دلواتے ہیں۔ علامہ صاحب، وسائل کہاں سے آ رہے ہیں یہ مدرسے چلانے کے لیے؟ صرف بہت اخراجات آتے ہوں گے؟ جی اخراجات آتے ہیں، یہاں کوئی مخیر حضرات ہیں ہمارے علاقے کے اندر ہیں، کوئی مقصد ہے کہ کھانے پینے کے لیے بھی تعاون کرتے ہیں، لوگ خود بخود بھی اللہ رب العزت غیب سے مدد کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دین کی تعلیم ہے اور قرآن پاک ایسی چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر یہ اتری ہے، تو اس کے اندر بڑی برکات ہے۔ جب یہ بچے پڑھتے ہیں نا جی، تو یہ اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں، تو ظاہر ہے جس کا مہمان ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن یہ مدارس جو ہیں ان کو یہ بھی تو الزام ہے نا کہ ان کو بیرونی ممالک سے فنڈز ملتے ہیں اور پتہ نہیں پھر ساتھ ان کا ایجنڈا بھی آتا ہے یہاں۔ نہیں، یہ اس پروپیگنڈا ہے کہ کوئی باہر سے ان کو امداد نہیں ملتی، تو باہر کے ملک بھی جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی تب ہوتی ہے کہ جب وہاں کوئی عالم دین کسی کانفرنس کے سلسلہ میں جائے تو وہاں لوگ تعاون کر دیں، ان کو پتہ ہے علماء ہیں، تو وہاں چونکہ زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا کوئی نہیں، امیر لوگ ہیں،
تو وہ پھر جہاں سے پاکستان سے علماء جاتے ہیں یا انڈیا سے بنگلہ دیش سے تو ان کو صدقات کا مدارس کے لیے دے دیتے ہیں بچوں کے لیے. باقی کوئی ایسی بیرونی امداد نہیں آتی, نہ کوئی جھنڈا آتا ہے. کمال آباد کے قبرستان پہنچے ہیں جہاں علامہ طاہر الحسن اپنے والد محترم علامہ محمد حسن کی قبر پر فاتح خوانی کریں گے. الف اللہ چمبے دل بوٹ. 2010 کے اندر نا جی یہ وفات پائے, تو اس کے بعد انہوں نے مسجد مدرسہ میرے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج کے بعد یہ مسجد مدرسہ تمہارے سپرد ہے, تم جانو اللہ جانے, امانت میں خیانت نہ کرنا. یہ وصیت تھی ان کی. اچھا, یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی کوئی اس طرح کی بھی وصیت تھی کہ مجھے مسجد کے احاطے میں دفن نہ کرنا. انہوں نے, میں نے کہا کہ جی لوگوں کے جو علماء ہیں اپنے والدین کو اپنے مدارس کے صحن یا مساجد کے باہر صحن کے اندر دفن کرتے ہیں, تو وہاں پر میں آپ کو دفن کروں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جہاں رونق ہے, جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ دفن ہے, میں وہیں پہ دفن ہونا سعادت سمجھوں گا. مولانا امین الحق ضلعی صدر پاکستان علماء کونسل, ان کے پولیٹیکل اور ریلیجیس آفس پہنچے ہیں, ان سے ملتے ہیں. پاکستان علماء کونسل کے ضلعی دفتر میں اس وقت ہم موجود ہیں, اور جو ضلعی صدر ہیں پاکستان علماء کونسل کے مولانا امین الحق صاحب اور ان کے رفقائے کار دیگر عہدیداران اظہار الحق خالد صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عمر وقاص صاحب اور طاہر قاسمی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے جو مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر الحسن صاحب کی شخصیت اور ان کی دینی خدمات کے حوالے سے. مولانا فرمائیے گا, آپ کی جماعت کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری علامہ طاہر الحسن آپ کی نظر میں. علامہ طاہر الحسن صاحب جی ماشاءاللہ سن 90 سے فیصل آباد میں امن و امان کے حوالہ سے محنت کر رہے ہیں. ان کی بڑی قربانیاں ہیں جی. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہمارے والد محترم شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا فضل امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کے بڑے درینہ ساتھی بھی تھے. ان کے شاگردوں میں بھی یہ شامل ہیں. جامعہ قاسمیہ کے اندر آنکھ کھولی, ہماری پیدائش جامعہ قاسمیہ کی, ہم وہاں پڑھے تو ہم انہیں وہاں دیکھا کرتے تھے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس لائن میں اگر ہم ہیں تو ہم انہیں دیکھ کے ہی ہیں. پاکستان علماء کونسل ضلع فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری مولانا اظہار الحق خالد صاحب, کچھ باتیں ان کی بھی. علامہ صاحب, مولانا صاحب فرمائیے گا, آپ کی جماعت کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری کیسا دیکھتے ہیں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ طاہر الحسن صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی با اخلاق شخصیت, با کردار شخصیت کے حامل ہیں, اور جب بھی کبھی ہمیں ضرورت پڑی ان کی تو الحمدللہ یہ 24 آورز ہمیں اویلیبلز ہیں. مولانا عمر وقاص صاحب بھی موجود ہیں, کچھ گفتگو ان کی بھی. مولانا کیا کہیں گے علامہ صاحب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ طاہر الحسن صاحب کو ہم نے ایک لیڈر پایا ہے, یعنی ان کے اندر لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بلا مبالغہ ہم نے علامہ صاحب میں پائی ہیں. مولانا ڈاکٹر طاہر قاسمی صاحب, ان کی باتیں بھی سنیں. مولانا سے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, جب سے میں اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوا ہوں تو کہیں بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے تو ہم نے علامہ صاحب کو کال کیا اور علامہ صاحب نے اسی وقت ہمیں سمجھایا ہے. علامہ صاحب, آپ پاکستان علماء کونسل کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ کیا ایجنڈا ہوتا ہے آپ کا؟ علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب وہ آپ کے قائد ہیں, تو
तो क्या बुनियादी एजेंडा क्या है, मकासद क्या है, नस्बुल-ऐन क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हमारा एजेंडा यही है कि हमने इस्लाम और दीन के जो तहफ़्फ़ुज़ करना है और मुल्क पाकिस्तान के जो है सलामती इस्तेहकाम हमारा मेन मकसद है। और हमारे पाकिस्तान की फ़ौज और जो सलामती के इदारे हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया के अंदर उजागर करना है। और दूसरे नंबर पे हम जो पूरी दुनिया के अंदर एक फितना है उसके बारे में भी हम आवाम को आगाह करते हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हम मेन काम करते हैं। तो इसकी भी बड़ी हमारे नौजवानों को ज़रूरत है कि ताकि लोग जो हैं हमारे आने वाली नस्ल कहीं गुमराह ना हो जाए। रज़ाबाद यूनियन काउंसिल में एक कॉर्नर मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। इस यूनियन काउंसिल में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में यूनियन नाज़म रहे हैं अलामा साहब के भाई। अब इनके साहबजादे यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे। आइए मीटिंग में चलते हैं। मियाँ नज़ीर अहमद खाकी, सदर खाकी ग्रुप, वो मौजूद हैं, बाकी दोस्त मौजूद हैं इनके, पॉलिटिकल यहाँ जो वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, डेवलपमेंट के काम के लिए तजावीज़ देते हैं और बहुत एक्टिव मुतहर्रिक ग्रुप है ये, जिसके चेयरमैन हैं, जिसके प्रेसिडेंट हैं खाकी साहब। उनसे जानते हैं कि अलामा साहब इस इलाके में, अलामा साहब की क्या खिदमात हैं सियासी, समाजी और मजहबी हवाले से। मियाँ साहब फरमाइएगा, आपके इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत जो मुल्की सतह पे एक नाम है, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के, और इसके साथ साथ यहाँ की यूनियन काउंसिल की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? जी, अलामा साहब माशाल्लाह हमारे हलके की जान हैं जी। तो इनका इस रज़ाबाद इलाके में अरसा 40 साल से माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा जुराइम पेशा लोग थे और भी इस तरह के बड़े मसले मसाइल थे। अलामा साहब ने हमेशा इस हलके में अपना घर समझ के यहाँ पे वर्क किया और हर घर में जाके हमने डोर टू डोर जहाँ पे कोई मसले मसाइल होते हैं तो अलामा साहब को बताते हैं। अलामा साहब जाके उनके शफकत का हाथ रखते हैं माशाल्लाह। अलहमदुलिल्लाह साडे जदों दे असीं अलामा साहब दे नाल अटैच होए हैं, इन्हां ने साडे ते शफकत दा हत्थ कीता। ਜਿਹੜਾ भी कोई मसला मसाइल होवे, छोटा मोटा जो भी होवे, तो अल्लाह के हुक्म नाल असीं इन्हां नूं दसीदा ते ओह मिनटां सकिंटां ही भरपूर तरीके नाल साडा काम हुंदा है। मेरे ख्याल तकरीबन 40 साल हो चले सानू इस रज़ाबाद च आए नूं, ते 40 साल तो साडा इन्हां नाल मतलब एडा कि मुहब्बत नामा कि यानी कि घरेलू मतलब कि ना एक रिलेशन है। तो ऐसा शख्स मतलब कि ना बहुत मतलब घाट ही लभदा। अलामा साहब रज़ाबाद ये साढ़े भाई ने, ये मजहबी लिहाज नाल भी सियासी लिहाज नाल भी ये आप इलैक्शन ते खलोंदे ने, असीं इन्हां नूं वोट दिंदे आ। भाई नूं खिलारदे ने अपने नूं, असीं उन्हां दी भी हमायत करने आ। माशाल्लाह ये हमारे समाजी शख्सियत तो इनकी है ही है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र कारी हनीफ भट्टी साहब की रहायशगाह पर पहुँचे हैं, उनसे मुलाकात के लिए आई। अल्लामा ताहिरुल हसन साहब के हवाले से मैंने पूछा था कि उनको आप अरसे से जानते हैं, इत्तेहाद उम्मत के लिए उनकी खिदमात के हवाले से हमें कुछ बताइएगा। अल्लामा ताहिरुल हसन साहब मशहूर व मारूफ शख्सियत है। इनका और मेरा तल्लक ज़्यादा जो है वो अमन के हवाला से है। अमन कमेटी में सन 1987 से मैं चला आ रहा हूँ और अल्लामा साहब भी 90-94 में अमन कमेटी में आए हैं और उस वक़्त फैसलाबाद जो है वो कत्ल व गारत का ये बन चुका था सिलसिला। हमने काम किया, अल्लामा साहब ने बहुत काम किया है कि हमने फैसलाबाद का अमन जो है ना, इसकी खातर रात दिन मेहनत की। मैं इनकी इसलिए ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम करता हूँ
کہ جو بھی ہم نے بات کہی ہے نا انہوں نے مانی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے نائب امیر مفتی نصر اللہ عزیز کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ مفتی نصر اللہ عزیز صاحب کے ساتھ ہم اس وقت ہم موجود ہیں، ایک ممتاز عالم دین ہیں شہر کے، مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے نائب امیر ہیں، ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ علامہ صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، آج کا ہمارا پروگرام علامہ طاہر الحسن صاحب کے ساتھ ہے، آپ ان کو کب سے جانتے ہیں اور کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ میں الحمدللہ فیصل آباد کے ممتاز علماء کرام میں سے سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرنے والے علامہ طاہر الحسن صاحب کو پایا ہے، باوجود دیوبند مسلک ہونے کے کہ میں اہل حدیث مسلک کا ایک ادنا سا ترجمان ہوں، لیکن ان کی کوئی محفل، کوئی پروگرام، خواہ اس کا تعلق جو ہے استحکام پاکستان کے ساتھ ہو، خواہ دفاع صحابہ کے ساتھ ہو، ذکر اہل بیت کے ساتھ ہو، انہوں نے مجھے کبھی فراموش نہیں کیا اور سب سے پہلے وہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو میں ان کو الحمدللہ اخلاقی لحاظ سے اور ہر قسم کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت میرے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس قدر ان کو محبت اس ملک پاکستان کے ساتھ ہے اور اس عوام کے ساتھ ہے، ہمیشہ انہوں نے مثبت بات کی ہے۔ حافظ صاحب کچھ کلمات آپ بھی کہیے گا، آپ بھی علامہ صاحب کو جانتے ہوں گے؟ جی ڈوگر صاحب، ماشاءاللہ علامہ صاحب سے جس قدر والد صاحب سے محبت اور علامہ صاحب کی والد صاحب کی علامہ صاحب سے محبت ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اپنا دست شفقت ہم پر بھی رکھتے ہیں، ہمارے پروگرام رکھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک پاکستان جو کہ میری قوم بھی ہے اور بطور انسانیت ہم سب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ انسان اپنے مخلوق کی، وہ ہے اللہ رب العزت کی جو پیدا کی ہوئی، اس کی خدمت کرے۔ تو ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر معاشی بھی استحکام آئے اور سیاسی استحکام آئے اور ہر طرح کا استحکام ہو۔ اس کے لیے ہماری نسل جو نوجوان نہیں ہے ان کو آگے آنا چاہیے، اور فرقہ واریت اور دہشت گردی، چاہے وہ سیاسی دہشت گردی ہو چاہے مذہبی دہشت گردی ہو، اس کے خلاف ہمیں متحد ہو کر پاکستان کے امیج کو پوری دنیا کے اندر ایک اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھے علامہ طاہر الحسن، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ بالکل ایک بدلی ہوئی شخصیت، ماضی میں نوجوانی کے دور میں، جوانی کے دور میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ علامہ طاہر الحسن، اور ایک 100% بلکہ 180 ڈگری سے چینج شدہ، تبدیل شدہ علامہ طاہر الحسن، جو کبھی متشدد تھے، پھر یہ محبت کی بات کرنے کی طرف آئے اور محبتیں بانٹنے کی طرف آئے، اور ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، لا قانونیت کے خاتمے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، اور ملک میں امن و امان، بھائی چارے اور امن و آشتی کے فروغ کے لیے پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور ہر طرف محبتوں کا پیغام بانٹتے ہیں۔ اور اسی پیغام کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ آج صبح سے شام تک ان کی دن بھر کی مصروفیات آپ نے دیکھی، یقیناً ان کی شخصیت کو سمجھنے، ان کے خیالات کو سمجھنے، اور بالکل ایک بدلی ہوئی شخصیت، ان کی زندگی میں جو نشیب و فراز آئے، ان کی جو سوچ کس طرح بدلی، اس سے آشنا ہوئے، یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔